नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 7वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। सूरह माइदा हम पढ़ रहे थे, आयत नंबर 83 से आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली, और जब सुनते हैं जो नाजिल किया गया तरफ रसूल के, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया गया, उसे सुनते हैं। तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद दमई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें हक शनासी के असर से तर हो जाती हैं। अभी किसकी बात हो रही है? कौन है जिनकी आंखें तर हो जाती हैं? पीछे आयत 82 में नसारा की बात हो रही थी। बताया गया था कि उनमें क़िस्सीसीन और रुहबान पाए जाते हैं, यानी इबादत गुजार, आलिम और दुनिया को तर्क करने वाले राहिब, और वो तकब्बुर नहीं करते। इस आयत में उन नेक लोगों का हाल बताया जा रहा है कि वो ये है कि जब वो कुरान की आयत को सुनते हैं, पहले से नेक थे, तकब्बुर नहीं करने वाले थे। जब उन्होंने कुरान सुना तो उन पर ये असर हुआ कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हबशा के बादशाह नजाशी का हाल तारीख में आता ही है कि जब उसने जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से सूरह मरियम सुनी तो उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मक्के में भी ईसाइयों का एक गिरोह आया था, उसके बाद ही उसने आकर इस्लाम कबूल किया था। उनकी तारीफ भी सूरह क़सस में आती है। यहाँ समझ में आता है कि कुरान की आयत सुनने का एक मोमिन पर क्या असर होता है। कलाम है ही ऐसा ना जो दिल पे असर करे, जिससे आंखें तर हो जाएं। सूरह अज़्ज़ुमर में आता है, वहाँ पे बताया गया कि इस किताब का ये असर होता है कि तक़शाइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से खशियत रखने वाले हैं। और सुम्मा तलीना जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर उसके इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब होते हैं। ऐसा असर होता है, इतना ज़्यादा दिल, किसी चीज़ का दिल पर असर हो तो जैसे जिल्द पे तक असर महसूस हो, रोंगटे खड़े हो जाए, तो वो वहाँ पे बताया गया। तो कुरान का असर उन पर क्या होता है कि उसके ज़रिए वो हक़ को पहचान लेते हैं और दुआएं करने लगते हैं कि हमें हक़ की गवाही देने वालों में लिख दे। उनकी दुआ यहाँ पे बताई गई, फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, कि हमें लिख ले जो कि हम गवाही देने वाले हैं। और उनके अपने रब से क्या वो उम्मीद रखते हैं, उनकी तमा और ख्वाहिश क्या होती है कि अन युदखिलना रब्बना मअल क़ौमिस सालिहीन, कि हमें दाखिल फरमा उन लोगों में जो साले हैं, साले लोगों में हमें भी दाखिल फरमा। ये उनकी दुआएं होती हैं और फ़ौरन दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। कहा जाता फ़असाबहुम कहना किस तरह है, जैसे सवाब मिल गया उनको, उसका बदला मिल गया, बिमा कालू, के उनके कहने के सबब। दुआ करें सिर्फ, कितनी अल्लाह की रहमत है ना, ज़बान हिलाता है बंदा, दुआ करता है और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, उनको अता कर दे। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये है बदला मुहसिनीन का। और उसके मुकाबले में जो कुफ्र करें, झुटला दें अल्लाह की किताब को, उनका अंजाम क्या है? उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो हैं अस्हाबुल जहीम, दोज़ख वाले वो हैं। फिर आयत 87 देखें, वहाँ मोमिनों से खिताब है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमु तय्यबाति मा अकल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि मत हराम करो तय्यबात को, कहा गया वहाँ पे ना, जो हलाल की हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना हद से बढ़ो, कहा जाता। बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। हराम ना खाओ की बात कुरान में बहुत ही कम दफ़ा आई है। देखें तो कौन सी चीज़ें हराम हैं बता दिया गया, लेकिन तय्यबात और हलाल खाने की बात कई दफ़ा कुरान में आती है। सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे साथ ही कहा गया था, हलाल खाने की बात थी कि हलाल खाओ, और वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, 168 आयत थी सूरह बकरा की, कि और मत पैरवी करो शैतान के कदमों की।
گویا یہ شیطان ہے جو حلال کو حرام کروا دیتا ہے انسانوں کے لیے، انسان خود سے چیزوں کو حرام کر دیں، اور یہاں اسے اعتداء، زیادتی کہا گیا۔ حالانکہ اس طرح کی غلطی کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو زیادہ ہی احتیاط کرنے والے ہوں، اسے تقویٰ سمجھ کر جس چیز پر انہیں کچھ شک ہو رہا ہے اسے بھی حرام کر دیں۔ لیکن یہی چیزیں کیا ہوتا ہے، دین کو دوسروں کے لیے بہت مشکل بنا دیتی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے دین کی شکل ہی بگڑ کر رہ جاتی ہے نا، دین میں ہی بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی محتاط رہنے کی کتنی ضرورت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اعتداء مت کرو، حلال کو حرام مت بناؤ۔ پھر اگلی آیت میں دوبارہ تاکید، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے دیا، حلال و طیب۔ حلال اور کے ساتھ پھر طیب بھی آتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ حلال چیز بھی ناپاک ہو جائے، جیسے مویشی حلال ہیں مگر ان کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا کسی اور کا بھی نام شامل کر دیا گیا تو وہ طیب نہیں رہے گا نا۔ تو اس لیے حلال کے ساتھ ہی طیب کی بھی بات آتی ہے کہ وہ کھاؤ حلال اور طیب، اور ساتھ ہی تنبیہ بھی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگلی ہی آیت میں قسم کے بارے میں ہے، وہاں پہ کہا گیا کہ جیسے بغیر سوچے سمجھے عادتاً منہ سے جو تم قسم کھا لیتے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، پکڑے گا نہیں، لیکن وہاں پہ ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانِ، لیکن جو جان بوجھ کر جو قسم کھائی گئی ہو، جسے پختہ کر لیا گیا ہو، عقدتم الایمان آتا ہے، ایمان قسم، عقد شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مائدہ کے، اس کو باندھ لینا، مضبوط کر دینا۔ تو اب کسی بات کا عہد کر لیا، سوچا کہ قسم کھا لی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، تو اس کی پھر پوچھ بھی ہوگی کہا جاتا، اور اگر توڑنا پڑے تو اس کا کفارہ بھی بتایا گیا وہاں پہ۔ پھر تاکید کہ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ انسان کی زبان ہونی چاہیے نا، ایک زبان اللہ کو دے دے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اسے کھیل نہ بنا لے کہ اچھا اب تو نہیں ہو رہا، چھوڑ دیا۔ نہیں، جو اگر قسم کھائی ہے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے۔ پھر اگلی آیت 90 میں شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، استھان اور پاسے ناپاک شیطانی اعمال میں سے ہیں، کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، بس اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کے لیے خمر کا لفظ ہے، خمر ہوتا ہے ہر نشہ لانے والی شراب کو کہتے ہیں۔ تو حدیث میں وضاحت بھی ہے کہ جس سے نشہ آتا ہو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جس نشہ نہیں آ رہا ہے اتنا ہم پی لیں جس سے نشہ نہیں آتا، بلکہ بالکل اس سے ذرا سا بھی اس کا قطرہ نہیں جائے، اس سے بچنے کی ذرا سمجھ میں آتی ہے۔ اور بھی وضاحت ہے شراب کے بارے میں کہ اس کا حدیث میں کہ اس کا بیچنا، تحفہ دینا، ہر چیز ممنوع ہے، نجس کی طرح ہی اسے لینے کی ضرورت ہے، ایک نجس چیز ہے بالکل، جیسے یہاں پہ کہا گیا۔ اور پھر المیسر، جوا، اور پیچھے ہم سمجھ بھی چکے ہیں جوئے کا، اور انصاب کہا گیا یہاں پہ، جو پتھر کے جمے ہوئے جو بت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا، اور ازلام بھی پیچھے سمجھ چکے، پاسے جن سے فال نکالے جاتے تھے۔ تو ان سب کا ایک ساتھ ذکر ہے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب ایک جیسے گندے نجس شیطانی کام ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا۔ بت پرستی کو سوچیں کتنا بڑا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ، معافی نہیں ہو سکتا وہ، جس کو حضور نے برابر فرمایا، خود یہی اشارہ ہی مل رہا ہے نا اس آیت میں، جس طرح اس کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے، خمر، میسر اور انصاب اور ازلام کا بھی وہی ہے، فال نکالنا، غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کسی ذریعے سے آئندہ کا حال معلوم کرنا، وہ سب بھی اسی طرح سب گناہ ہے۔ اور روایات بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بتوں کی پرستش سے تشبیہ دی۔ اگلی آیت میں شراب کے اور نقصان بھی بتائے گئے کہ شیطان ان کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ کچھ فائدے لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں ان میں، خاص طور پر اس وقت جو ان لوگوں کے رواج تھے اس میں امیر لوگ اس طرح سے جوئے کھیل کر، شراب پی کر خوب اس کے چیریٹی بھی کر رہے ہوتے تھے، جس اونٹ کے گوشت پہ جوا کھیلیں وہ سارا غریبوں کو مل جائے۔ لیکن اس کے بڑے نقصانات ہیں،
بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ بغض اور عداوت شیطان ڈال دیتا ہے انسانوں کے درمیان، اور اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتا ہے۔ ظاہر ہے نشے میں ہو تو نماز کس طرح ہوگی، اللہ کی یاد کس طرح ہوگی؟ ایڈکشن، جوا تو کیسا ایڈکٹڈ ہوتا ہے نا، اس میں لگ جائے تو پھر تو کہاں اللہ کی یاد اور کہاں نماز۔ پھر تنبیہ پر آیت ختم ہوتی ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ سارے بتا دی، دلیل بتا دی، خرابی بتا دی، اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اب بھی اس سے باز آ جاؤ گے، اسے چھوڑ دو گے۔ پھر آیت 100 بھی بہت یاد رکھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں، لا یستوی الخبیث والطیب، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، کہ وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ایک نہیں ہے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ اگرچہ کہا گیا کہ اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو، ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ بہت ساری کثرت نظر آ رہی ہے، بہت بھلی لگ رہی ہے، پرکشش نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، خبیث اور طیب چیز۔ فاتقوا یا اولی الالباب، بس بچو اللہ کی نافرمانی سے، عقل رکھنے والوں، اولی الالباب کہیں تو جیسے اللہ نے عقل دے کر پیدا کیا، سمجھ دیا، اس سے کام لو، ذرا سوچو کیا کر رہے ہو، جیسے کہا جا رہا ہو نا کہ اے عقل والو اس سے سبق لو۔ خبیث اور بری چیز کتنی پھیلی ہوئی نظر آئے، ساری دنیا مل کر غلط طور طریقے اختیار کر لے، فحاشی پر چلنے لگے، لغویات عام ہو جائیں۔ آج کی کتنی ساری ایسے فتنے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، جو سارے لوگ کر رہے ہیں، تو ان سے بچنا ہی ناممکن نظر آتا ہے انسانوں کو کہ اچھا سبھی کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہو گیا ہو، جیسے کوئی اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اس کے وہ مانعت ہی نہ ہو، اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے متاثر نہیں ہو کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوں، اور بالکل اسی طرح سے کوئی حرام کمائی مل رہی ہے، بہت زیادہ مل رہی ہے، جا بھی سامنے ہے، ایک میں بہت ساری کمائی ہے، ایک میں بہت کم ہے، لیکن ایک جو حرام ہے اور ایک حلال، تو ایک مومن کا کام کیا ہے، طیب کی طرف جائے، وہ کتنی پرکشش ہو، کتنی فائدہ مند نظر آتے ہو، خبیث چیز، بری چیز، خبیث کہیں تو کیا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ طیب پاک عمل تھوڑے سے بھی لوگ کر رہے ہیں، خواہ کوئی اکیلا فرد اس کی طرف بلا رہا ہو، وہ بہتر ہے ایک مومن کے لیے۔ اور پھر آیت 106 اور 108 تک وصیت پوری کرنے کے معاملے میں اگر اختلافات ہو جائیں تو انہیں حل کرنے کا بڑا حکیمانہ طریقہ بتایا گیا۔ ضرورت جب اگر ہمیں پڑے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے پتہ چلتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونے کے ثبوت ہے یہ سارے احکامات، جتنے حکیمانہ طریقے سے وہ احکامات ہیں وصیت کے، دوسرے کوئی اور انسان کر نہیں سکتا تھا، اس طرح کے احکامات دے نہیں سکتا تھا۔ پھر آیت 109 میں قیامت کے دن رسولوں کی پیشی کا منظر رکھا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، رسولوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تصور میں لے کر آئے، قیامت کا دن ہے، یوم الدین ہے، اللہ کے سامنے سب کھڑے ہیں، اور رسول جو ساری انسانیت کے رہنما، اللہ کے محبوب بندے جنہوں نے پوری زندگیاں اپنے اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کٹہرے میں جیسے ہوں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہاں پہ تھوڑا وہ بھی نظر آتا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو تو اللہ مخاطب بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اپنے رسولوں سے پوچھا جاتا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تم نے جب اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام دیا تو کیا جواب دیا گیا۔ وہ عرض کریں گے لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی سب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، ایک سامنے ایمان لانے والا بھی کتنا دل کے اندر سے منافق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رسولوں کے جانے کے بعد پیچھے ان کے قوم نے کیا کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ آپ ہے علام الغیوب، ہم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسی پر ہر ایک کا انجام منحصر ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو کس طرح لیا، اس کی اہمیت کو کتنا سمجھا، اس کو مانا، اس پہ چلے یا نہیں چلے، وہ اصل بات ہے۔ اپنے رسول کے پیغام کو قبول کیا یا رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اگلی آیات سورت کے خاتمے کی آیات چل رہی ہیں، سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے تھے نا، وہ ختم ہونے والی ہے۔
تو وہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جو سوال جواب ہوں گے وہ ہیں، انہیں بھی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کی پیشی کا دن کیسا ہوگا، ہم سے کیسے سوال ہوں گے. اس کو پڑھتے ہوئے اصل یہ سوچنے کی ضرورت ہے جب اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی سے اس طرح سوال کیے جا رہے ہیں تو وہاں ہم سے کیسی پوچھ گچھ ہوگی، ہم کیا بتا سکیں گے، کہ ہم سوالوں کا کیا جواب دیں گے. وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہم نے کیسے ادا کی. اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو اپنی سچائی نفع دے گی. وہاں بس وہی ایک چیز فائدہ مند ہے، سچے رہے دنیا میں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اپنے عمل سے اس کو سچ کر دکھایا، اپنے ہر بات میں وہ سچے تھے، کوئی نفاق ان میں نہیں تھا. وہ سچائی پھر وہاں کام آنے والی ہے ان کے لیے. تو پھر بہترین انجام، جنت کی ہمیش کی نعمتیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت کہ بندے اپنے اللہ سے راضی اور وہ اپنے بندوں سے راضی. کتنی بہترین وہ چیز ہے جو حاصل ہو جائے ایک مومن کو، کہ خود وہ بھی خوش ہے کہ اللہ نے جو مجھے انعام دے دیا، میرے اعمال کو قبول کر لیا، میری بخشش کر دی، اور اللہ اس سے راضی. اللہ کی رضوان تو سب سے بڑی چیز ہے. انشاءاللہ ہم ان صادقین میں شامل ہوں، اور زبان سے اللہ کی بندگی کا جو دعویٰ ہم نے کیا ہے اسے اپنے عمل سے سچا ثابت کرنے والوں میں سے ہم بھی ہوں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے کی یاد دہانی پر سورت ختم ہوتی ہے. سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کے ساتھ ہی جو مدنی صورتوں کا ایک عظیم مجموعہ ختم ہو رہا ہے. طویل صورتیں ہیں نا، وہ صورتیں جن میں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے انہیں اسلامی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے بہت سے مختلف اصول دیے گئے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اہمیت تو ہم سمجھ ہی چکے، اس میں بھی اسی وجہ سے ساری اہمیت کے وہ کیسے احکامات ہیں نا، سارے پوری شریعت ان میں آ جاتی ہے. پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ کو ہم نے دیکھا، اس میں بھی انسانوں کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی کے لیے بہت سے احکام و ہدایات کا ہم نے مطالعہ کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دو عظیم مکی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. دونوں ہی مکے کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے، اپنا کام کرتے ہوئے تقریباً 12-13 سال گزر چکے. مخالفین کی مخالفت بھی عروج پر پہنچ چکی. یہ بھی یاد رہے کہ تقریباً 2/3 قرآن کا حصہ ہے جو مکے میں نازل ہوا. مکی مدنی صورتوں کا انشاءاللہ یہاں ہم یہ صورت پڑھتے ہوئے تھوڑا کیا فرق ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. کس طرح مدنی صورتوں میں احکامات آتے ہیں، اور وہاں پہ بھی سبھی کچھ ہے، آخرت کی یاد بھی ہے، تربیت ہوتی ہے ہر انسان کی. لیکن مکی صورتوں میں اور زیادہ تمام توحید کی دعوت سمجھائی جاتی، توحید کے جیسے عقیدے کو پختہ کرنے والی آیات، اللہ کی بندگی کے لیے جیسے قائل ہو سکتے ہیں ایسی اس کے لیے دلیلیں، آخرت کے عقیدے کا پختہ ہونا کتنا اہم ہے، اس سب کی یعنی یاد دہانی جس کی ہر مسلمان کو بھی ہر وقت ضرورت ہے. اس وقت مخاطب اکثر آیات ہم جب پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں محسوس ہوگا جیسے اس وقت کے انکار کرنے والے، جھٹلانے والے مخاطب ہیں، لیکن ہر آیت اسی طرح ہمارے لیے بھی بہت کچھ نصیحت رکھتی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی آیات ہیں. اور پھر سورہ انعام کے ایسے الفاظ کی خوبصورتی کی تعریف بھی اکثر حفاظ سے سننے میں آتی ہے کہ ان کی بہت پسندیدہ صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اس صورت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے مسلمانوں کے لیے حالات بہت ہی پریشان کن تھے. ان حالات میں مایوسی کو دور کرنے اور امید عطا کرنے والی آیات بھی ہیں. اس مایوسی اور ڈپریشن کے علاج کے لیے اسی لیے علماء اس صورت کو بار بار پڑھنے کی تاکید بھی کرتے ہیں. شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے. 5 صورتیں ہیں قرآن میں جو اس طرح شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد
تقریباً قرآن کا چوتھا حصہ ختم ہونے پر، اب یہ سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، پھر تقریباً آدھے قرآن کے ختم ہونے پر سورہ کہف شروع ہوگی، اسی طرح الحمدللہ سے پھر 3/4 قرآن جب ختم ہو جائے گا تو سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا جو انتہائی پسندیدہ کلمہ ہے وہ گویا قرآن میں ایک خاص پیٹرن پر مختلف مقامات پر موتی کی طرح جڑ دیا گیا ہے۔ مومنوں کا بھی پسندیدہ یہ کلمہ ہے جس سے سورج شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ کے معنی پہ ہم غور تو کر چکے ہیں پیچھے بھی، ابھی اور بھی آگے ویسے آتا رہے گا تو اور بات کر لیں گے۔ سب تعریف اور شکر دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس تعریف و شکر اس کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ اب زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، تو ساری مادی چیزیں بھی اس میں آ گئیں، غیر مادی چیزیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نور ایک ہی ہے۔ اکثر جب یہ اندھیروں اور نور کی بات آتی، نور تو ایک ہی ہے اور اندھیرے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ نور سے محروم جو ہوں وہ کئی قسم کے اندھیروں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے، وہی دور کر سکتا ہے۔ وہی جس طرح پیچھے سورہ بقرہ میں بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اندھیروں سے نور میں نکال لاتا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر آیت 3 میں کہا گیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اور یہ کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارے کھلے اور چھپے سب حال کو۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف مکی صورتوں میں ہے، اور یہ سورہ انعام جیسے ابھی ہم شروع میں یاد کر رہے تھے کہ حفاظ کو بہت پسند آتی ہے۔ ہمیں بھی ہم پڑھنا ہو تو اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کا تعارف، بہترین تعارف کیسے دل میں اترنے والے آیات ہوتے ہیں نا۔ اور وہی شروع ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین جس کے لیے ہے، اور یہ کہ جو سب کچھ یعلم سرکم وجہرکم، اس میں بھی کیا کچھ آ گیا، ہم کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اپنی بھی کتنی چیزیں جو ہم سے بھی کبھی چھپی ہوتی ہیں۔ ہمارے دل میں کون سا خیال کیوں آ رہا ہے، کون سی بیماری دل میں ہے، بلکہ فزیکل بیماریاں بھی کیا ہمارے اندر ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو ہم چھپاتے ہیں، کسی چپکے سے کسی کو بتا رہے ہوں، کسی کو نہ بتا رہے ہوں، وہ سب بھی وہ جاننے والا ہے، اور جو عمل سے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جاننا کیسے عمل پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے، اس کے لیے ایسے آیات کو یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، جو برائی یا بھلائی جو بھی تم کماتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا وسیع ہے، کیسا گہرا ہے۔ اس کے اسماء الحسنی ہم پڑھتے تو ہیں، العلیم، اللطیف، الخبیر، علام الغیوب، لیکن اکثر اس کے علم کی وسعت کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ اس صورت میں اس کی تفصیل بھی نظر آتی رہے گی۔ آیت 6 پھر ہمیں کیا یاد دلا رہی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کہا گیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے قوت اور اقتدار دیا تھا، ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، پھر دوسری قوموں کو اٹھایا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا اقتدار، طاقت اصل کامیابی نہیں ہے۔ اکثر نادان لوگ اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید انہی کا طریقہ صحیح ہے، ان کے پیچھے چلیں۔ بار بار قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کو مل سکتی ہے دنیا، اور وہ نہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، نہ یہ کہ وہ کامیاب ہے، اس کی کوئی وہ اس کے دلیل نہیں ہے۔ اصل چیز تو انسان کا رویہ ہے۔ شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے نعمتوں پر تو آخرت کی بھی کامیابی پا لیتا ہے، اور نعمتیں پا کر غفلت کا شکار ہو، گناہوں میں پڑ جائے تو دنیا میں بھی ہلاکت آ سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ پھر آیت 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اس صورت کے نزول کے وقت کے حالات ابھی ہم نے یاد ہی کیے نا، وہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ہی مشکل وقت تھا نا،
اتنے غم میں بھی آپ عام الحزن بھی انہی دنوں میں تھا نا کہ جب حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی، حضرت ابو طالب جو ہمیشہ مددگار رہے ان کا انتقال ہو گیا، اور شعیب ابی طالب اور اس کے پھر اس سے نکلنا، وہ ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی اس صورت میں وہ بھی بار بار آتی رہے گی۔ تو آیت 10 میں بھی اسی طرح تسلی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر مذاق اڑانے والے اسی کے گھیرے میں آ گئے۔ یعنی دین پر چلنے، اللہ کی بندگی کی کوشش میں جس کا بھی مذاق اڑایا جائے، ایک تو یہی بات بڑی تسلی کی ہوتی کہ سبھی کا، سارے رسولوں کا مذاق اڑا، اس سے پہلے بھی ایسے کئی مذاق اڑایا جاتا رہا، انہوں نے صبر کیا، وہی آپ پر بھی گزر رہا ہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ کوئی سے بھی اللہ کی بندگی کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ کے کسی حکم پہ عمل ہی کرنا چاہ رہے ہیں، پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، گھر میں ہی مخالفت ہو سکتی، گھر میں ہی کچھ باتیں اس پر کوئی بنا سکتا، باہر ہو سکتی ہے، لیکن تسلی دی جاتی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ثابت قدم رہو۔ تو اللہ ان کے مقابلے میں، مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہی کافی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اصل مدد کرنے والا ہے۔ اور اس سورہ کے نزول کے وقت کفار کی طرف سے نشانیاں لانے کا مطالبہ بھی انتہائی زور پکڑ چکا تھا۔ شروع سے ہی مکی صورتوں میں ہم دیکھیں گے ابھی آگے بار بار مطالبہ ہوتا ہے نا، نشانی لا کے دکھاؤ، بلکہ عذاب ہی لا کے دکھاؤ کہا جاتا۔ اور اب وہ آخری دور میں تو پھر وہ کتنا زیادہ زور پکڑ چکا تھا، مسلمانوں کا بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ شاید کوئی نشانی ہی آ جائے تو یہ مسلمان ہو جائے لوگ، بلکہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اسی انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی معجزہ نمودار ہو جائے جو سارے لوگوں کو مسلمان کر دے۔ اس صورت میں اس کا بھی جواب بار بار دیا گیا ہے کہ وہ تو نہیں آنے والا، صاف مایوس کر دیا گیا کہ وہ نہیں آئے گا، ان کے مطالبے اور نہ ان کے مطالبے پورے کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس کے بجائے زمین و آسمان کی نشانیوں کی طرف اشارے کیے گئے، ان پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ آیت 11 میں کہا گیا کہ زمین میں چل پھر کر پچھلی قوموں کے انجام کو دیکھو، قل کہہ دو، آپ سے کہا جاتا آپ کہہ دیں ان سے، سیرو فی الارض، کہ سیر کرو زمین پہ، چلو پھرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان سے پوچھو، غور کرنے کی دعوت دو کہ اتنی بڑی کائنات جس کو دیکھ رہے ہو دن اور رات، وہ کیسے بن گئی، کس نے بنائی؟ اور پھر وہ جواب دے یا نہ دے تو قل للہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ سب کچھ اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بات کہ لکھ دی اللہ نے اپنے اوپر رحمت۔ اس آیت کے ذریعے کیسے اپنے رب کو پہچاننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے جو بات چل رہی تھی اس کے لحاظ سے یہ بھی آتا ہے کہ جھٹلانے والے معجزے مانگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو رحمت لکھی ہوئی، آج معجزہ آ جاتا تو عذاب بھی پیچھے آ جاتا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پر رحمت لکھی ہوئی ہے، بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ بھی بات ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اللہ کی رحمت کا پتہ ہو کہ کیسے اللہ نے تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو رحمت لازماً ہونی ہی ہونی ہے اللہ کی، اس کے امیدوار رہو، اس پہ نظر رہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ پھر آیت 13 میں کہا جاتا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے اندھیرے میں اور دن میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اسی کا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اب اس میں بھی وہی پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ کے علم کا کیا وسعت ہے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی قوم سے، بتائیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں، اپنا سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ روزی دینے والا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کسی اور سے تو دنیا میں مدد چاہیں، کسی کو ولی بنائیں، انہیں خود ہی کھلانا پلانا پڑتا ہے، انہیں اجرت دینا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں کو کھلانے والا، روزی دینے والا ہے۔ قل کہو، پھر کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں بھی وہی کہنے کی ضرورت ہے کیا کہ انی امرت ان اکون من اسلم، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے، ہم جھک جائیں،
دوسروں کو بلانے سے پہلے خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، پوری بندگی کرنے والے ہوں، بتوں کو پوجنے والوں میں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگلی آیت 14 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آیت 14، کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یوم عظیم کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہلوایا گیا؟ آپ ظاہر ہے گناہ کرنے والے نہیں تھے، گناہ ہونے والا نہیں تھا آپ سے کوئی، لیکن آپ کہیں بتائیں میں تو ڈرتا ہوں اپنے اللہ کے نافرمانے سے۔ اتنا اللہ کے محبوب بندے ہیں، اتنے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن میں بھی ڈرتا ہوں۔ تو ہم میں سے سوچیں پھر ہر ایک کو اسی طرح اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر، آپ کی شفاعت کے بھروسے پر گناہ کر ڈالے تو کوئی کیسے بچ سکے گا؟ اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس دن کی سزا سے بچ گیا فقد رحمہ، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ عذاب سے بچنا تو اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کی ضرورت ہے، اس سے بے خوف نہیں ہو تو اللہ کی رحمت مل جائے گی، اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ 17 بھی بہت یاد رکھنے والی، اللہ پر توکل عطا کرنے والی، بلکہ ساری دنیا سے بے خوف کرنے والی آیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ کتنے بندوں سے کیا کیا ڈر لگے ہوتے ہیں، کہیں سازشوں کا ڈر ہے، کسی شریر فرد کا ڈر ہے، لیکن اصل بھروسہ کس پر ہو ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر نقصان سے بچانے والا ہے۔ اللہ نہیں چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا نقصان، اور اگر وہ کوئی تمہیں بھلائی دینا چاہے تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بھلائی اللہ تعالیٰ دینا چاہے، پوری دنیا مل کر اس بھلائی کو روکنا چاہے کہ ہمیں نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس بھلائی کو ہم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ اپنے رب پہ توکل، ایمان ہو۔ کہا گیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، قاہر ہے، ہر ایک پر حاوی ہے، کنٹرول رکھتا ہے۔ کوئی نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت ہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت 31 قیامت کی جھلک یاد رکھنے والی ہے۔ کہا گیا کہ سخت نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اب جھٹلانا ایک تو بہت بڑا جھٹلانا ہے جو زبان سے بھی انسان جھٹلا دے، نہیں مانے کہ آخرت آنے بھی والی ہے، لیکن جو اپنے کسی معاملے میں آخرت کو یاد ہی نہیں رکھتا وہ بھی اصل میں تو آخرت کو جھٹلا ہی رہا ہے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی کہا جاتا وہاں پہ، مگر وہ گھڑی چاہے قیامت کی ہے وہ بھی اچانک ہی آنے والی ہے، اور ہر فرد کی جو قیامت ہے، موت، وہ بھی اسی طرح اچانک ہی آ جاتے ہیں۔ کتنی ہمارے سامنے دن اور رات ہوتی رہتی ہیں اموال، بس اچانک بلاوا آ گیا، اچانک موت آ گئی، بس قیامت اس کی تو شروع ہو گئی۔ اور وہ قالو، تب وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہوئی۔ ما فرطنا کہیں تو کمی ہوئی، کیسی کوتاہی ہوئی، کیا غلطی ہم نے کر ڈالی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ نقشے یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے۔ جو یا گناہ کر لیا خود اس کو کر کے بھول بھی جائے، لیکن وہ گناہ تو ساتھ جا رہا ہے وہاں وہ پیٹھوں پہ سوار ہوگا وہ گناہ۔ کسی کا ایک ذرا سا بھی کوئی چیز مان لی، کوئی امانت میں خیانت ہوئی، کسی کو اذیت پہنچائی، کون سا گناہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ رہے، وہ جو اتنی خبر رکھنے والا ہے، وہاں پہ پھر وہ کیسے پچھتاوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایسے انجام اور ایسے پچھتاووں سے بچائے رکھے۔ پھر دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، بس ایک تھوڑے سی دیر کا امتحان ہے۔ ایک جیسے کوئی پلے ہو رہا ہو، کوئی اسٹیج سجایا جا رہا ہو، ڈرامہ ہو رہا ہے اور پھر ختم، بالکل وہ حال ہے دنیا کا۔ ایک امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑی طاقت، قدرت، بادشاہت دے دی،
کوئی اس کو کسی کو غلام بنا دیا، دونوں کا اپنی جگہ ایک امتحان ہو رہا ہے، سارا لعب اور لہو ہے۔ اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کرنے والے ہیں، وہ ہے اصل گھر، وہ ہے الدار۔ یہاں کے گھروں میں انسان پھنس کر نہ رہ جائے، اس کی محبت ہی میں نہ رہ جائے، اس الدار کو انسان یاد رکھے آخرت کے، اور وہاں بھلائی کیسے حاصل ہونے والی ہے، جو کہ بچتے ہیں، جو تقویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ عقل لینے کی، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے، آخرت کی کیا حقیقت ہے، وہ سوچو، وہ دیکھو، اس کے لحاظ سے اس کی تیاری کرو۔ جیسے کہا جاتا، احادیث بھی یاد آ رہی ہوں گی، کس طرح ایک پوری دنیا کی ہر شے سب ملا کے بھی کچھ آخرت کے مقابلے میں ایک، جیسے انگلی سمندر میں ڈبو دیں تو کتنا پانی لگے گا وہ ہے، اور یہ کہ آخرت تو سمندر ہے، ایک پوری دنیا میں کہ یعنی ایک ایک شخص اتنا، اس کو نعمتیں اتنی مل جائیں جتنی جو سب سے زیادہ جس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو وہ سب بھی ہوں تو وہ تو ایک اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہا جاتا پھر آیت 50 میں 50 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں، اپنی قوم کو بتا دیں، اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب یہ جواب چاہے اس وقت کفار کو دیا گیا، لیکن آج مسلمان بھی ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے نا، بالکل نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھ لیں، حاضر و ناظر سمجھ لیں۔ آپ کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ نہیں، میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، یہ ہے میرا مقام، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اس لیے تمہیں میری بات ماننے کی ضرورت ہے، میرے پیغام کو اس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک شخص جو اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے کام لے، سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اور ایک جو اپنی عقل سے کام لیے بغیر لوگوں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتا چلے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ وَأَنذِرْ بِهِ، آپ نصیحت کریں، انذار کریں ساتھ اس کے، ہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن کی طرف۔ یعنی لوگوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ دیکھنے والے، کچھ نہیں دیکھنے والے، کچھ اپنی عقل کو دنیا کے لیے تو استعمال کر رہے ہوں خوب، لیکن اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہوں۔ ان سب میں آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے انہیں ڈرائیں، انہیں انذار کریں، انہیں نصیحت کریں، اور وہی کام ہمارے بھی کرنے کا ہے کہ لوگ بالکل اندھے بنے ہوئے ہوں، انہیں قرآن کی روشنی سے راستہ دکھاؤ، اس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرو، تو اور جو اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہوگا وہ تو تقوی حاصل کر لے گا اس کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں اور غریب لوگوں پر اس کے مکے کے سرداروں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہر نبی پر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لانے والے سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ جو معاشرے کا بہت غریب طبقہ ہے، جسے معاشرے کے جو ایلیٹ لوگ ہیں وہ انہیں بڑی کمتر نظر سے دیکھ رہے ہیں، انہیں سیکنڈری سٹیزن سمجھ رہے ہیں، اور وہی مکے کے سرداروں کا بھی تھا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے اور باتیں بناتے تھے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں تو ہم آ کے بات بھی سن سکیں۔ اب یہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ چاہتے تھے کہ اگر سرداران سوچیں مسلمان ہو جاتے تو پورا کا پورا شہر مسلمان ہو جاتا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تاکید ہوتی ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہیں کیجئے، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، اور جو یہ بہانے بنا کر ایمان نہیں لاتے ان کی ذمہ داری تو آپ پر نہیں ہے، آپ سے ان کا حساب نہیں ہونے والا ہے۔
اور تاکید ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے ذریعے ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کون سے لوگ ہیں جن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، جن کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے محبوب نبی سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر انہیں دور پھینکا. وہ جو غریب مسلمان ہیں لیکن اللہ کو دن اور رات پکارتے ہیں، اس کے خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تو پھر سوچیں کوئی اور اگر اللہ کے ایسے بندوں کی قدر نہ کرے تو کیا ہوگا نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، وہ بھی ذرا غور سے سننے کی بات ہے، وہ ایمان لانے والے جب آپ کے پاس آئیں تو کہو سلام علیکم. اب ذرا سوچیں، ایک تو ہمیشہ آنے والا سلام کرتا ہے، پھر چھوٹا بڑے کو، شاگرد استاد کو، امام کو سلام پہلے کرتا ہے نا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اور آپ کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ انہیں سلام کریں. وہ لوگ جن کی قدر نہیں کی جا رہی ہے، جنہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس سے جنہیں ہٹانے کے لیے مطالبے کر رہے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں سلام کریں اور انہیں بتائیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لکھ لیا ہے. کتنی انہیں امید دلاؤ، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے تو لکھی ہوئی اپنے اوپر رحمت ہی کرنا لکھ لیا ہے، لازم کر لیا اپنے اوپر. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے اور اصلاح کرے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے نیک بندوں کو یہ بھی فکر لگی ہوتی نا، اپنی غلطیاں ہی یاد آ رہی ہوتی، اپنی غلطیاں ہی نظر آ رہی ہوتی، انہیں وہ بھی تسلی دے دو، انہیں بتا دو اللہ تو بہت رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا مہربان ہے، بس تمہیں پلٹنے کی ضرورت ہے، تم توبہ کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. کہا جاتا پھر آیت 59 میں رب کریم کے علم کا کچھ اور اندازہ کروایا گیا. کہا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی کوئی اور غیب کے دروازے کھول ہی نہیں سکتا، کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں. اور یہ کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں، خشکی میں، زمین پر، سمندروں میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے. علم کا کیسے سمندر ہے جو سبھی کچھ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، چاہے خشکی میں ہو خواہ وہ تری میں ہو. آج سوچیں بے حساب انسان، بلکہ ہم شروع سے لے کر اب تک کے کتنی انسانوں نے کوششیں کی ہوں گی، سائنسدان جنہوں نے اپنی زندگیاں تحقیق میں لگا دی، وہ تک یہ تک بھی نہیں جانتے کہ کتنے جاندار زمین پر ہیں اور سمندروں میں کتنے جاندار پائے جاتے، اور ایک ایک چیز کا شمار تو بہت ہی دور کی بات ہے. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. اس پہ غور کریں تو عقل ہی حیران ہو جائے نا. ایک اپنے یارڈ کے ایک درخت کے پتے کا بھی جو کتنے پتے گرتے ہیں سوچیں، پھر پوری دنیا کے پتوں کا سوچیں، اور ایک ایک دانہ جو کہیں چھپا ہوا ہے تاریک پردوں میں زمین کے اندر، سب سے وہ باخبر ہے. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کھلی کتاب کیسی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. کھلی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں سے مس ہو جائے، اس کو پتہ نہ ہو. وہی ہے جو راتوں کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. نیند کیسی ہوتی جیسے آدھی موت ہو نا، جیسے روح میں موت کے وقت نکلتی ہے، تقریباً وہ حال نیند کے اندر انسان کا ہوتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کی ابھی زندگی ہے انہیں پھر واپس بھیج دیتا ہے روحوں کو، اور یہ کہ تاکہ وہ اپنی مدت پوری کریں، مقرر مدت پوری کریں اپنی زندگی کی. پھر اسی کی طرف واپسی ہے، وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے. زندگی کی بات آئی تو پھر موت بھی اگلی آیت میں یاد دلا دی گئی. آیت 61 میں کہا جا رہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں
اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، یعنی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ ایک تو ہر وقت نگرانی ہو رہی، فرشتے موجود ہیں، نگرانی ہو رہی ہے، حفاظت بھی کر رہے ہیں کتنے ہی فرشتے۔ جب تک زندہ اللہ کو زندگی دینی ہے، زندہ رکھنا ہے، اس وقت تک وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ موت کا وقت آ جائے، ہو جائے فرشتے روح لینے والے، اور یہ کہ پھر کہا جاتا ہے سب اسی کی طرف سب پھیرے جائیں گے، اور اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، کچھ دیر نہیں لگنے والی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک پوری زندگی کا حساب لینے میں۔ کیا کیا کس لمحے میں انسان نے کیا کیا، کتنی غلطیاں، کیا کوتاہیاں، جو کرنا تھا جو نہیں کیا، اور جو کیا تو کس نیت سے کیا، کون سی نیکی ضائع کی، کون سی قبول ہونے والی ہے، ایک ایک چیز کا وہ سب لینے میں بہت تیز ہے بتایا جاتا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی ہستی سے پھر تقویٰ کیسا ہو، کس طرح اس کے ہمیں ضرورت ہے کتنی کیئرفل رہنے کی، محتاط رہنے کی۔ پھر آیت 64 میں 64 میں ہر انسان کے اپنے نفس میں اللہ کے رب اور الہ ہونے کی جو نشانی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان سے پوچھو، وہی جو انکارات کر رہے ہیں لوگ، ان سے پوچھو، یا ہمیں بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے پہچانو کہ جو تم کو بحر و بر کے اندھیروں اور خشکی اور سمندر کے خطرات سے بچاتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، اس سے آئندہ کی زندگی میں شکر کے وعدے کرتے ہو۔ اب یہ پتہ ہے ہمیں کہ جب ایسی کسی بے بسی کی کیفیت میں انسان پھنس جائے، سمندر میں کے بیچ میں کہیں جا کے کشتی بھنور میں پھنس جائے، یا اور حالات کسی بھی طرح بالکل اپنے ہاتھ سے نکل جائے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر انسان اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے نا۔ اس مشرکین تک بھی، وہ جو اتنا اپنے شرک پہ اصرار کر رہے تھے، سالوں سے لڑ رہے ہیں حضور سے اپنے شرک نہیں چھوڑنے کے لیے، ان کا خود طریقہ تھا، وہ خود بھی وہی کرتے تھے۔ اگر جب پھنس جاتے، جب کوئی اور کہیں کام نہیں بنتا، خود ہمیں پتہ ہے کہ جب اس نے حملہ کیا ہے سورہ فیل میں جس کا آتا ہے، کعبے پہ جب حملہ ہوا ہے، سب جا کے صرف ایک اللہ سے دعائیں کی انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، اس حملے سے، اصحاب الفیل کے۔ اور اسی طرح سے کتنے ایسے بڑے سے بڑے دہریے بھی ہوں، وہ بھی اپنے سارے فلسفے بھول کر گڑ گڑانے لگتے ہیں نا اللہ کے سامنے۔ اور جو اللہ کے سامنے تضرع کرے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی سن لیتا ہے نا۔ ایسے ایسے مشرکوں کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ آیت 68 میں یاد دہانی ہے جو پیچھے بھی ہم سمجھ چکے، اس کے وہاں کہا گیا کہ جب لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، غلط باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، کہا جاتا، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں۔ لوگوں سے تعلق بھی رکھنا ہی ہے، انہیں ہدایت بھی پہنچانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آئندہ ان سے بات ہی نہیں کرو، نہیں، اس وقت ہٹ جاؤ جب وہ غلط قسم کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت انسان کچھ سننا نہیں چاہتا نا، اس وقت تو اگر آپ کوئی صحیح بات بتانا بھی چاہیں تو اس کو مذاق میں اڑا دیں گے۔ تو ایک مومن کا کیا کام ہے ایسے وقت میں؟ تو وہاں سے اٹھ جائے، اور یہ کہ جب وہ کسی اور گفتگو میں یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں۔ اور پھر یاد دہانی ہوتی کہ اگر کبھی شیطان بھلا دے تو، اور پھر یاد آئے تو ظالموں کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ کبھی غلطی سے، آج کل تو براؤزنگ ہی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ادھر سے ادھر انٹرنیٹ کہاں سے کہاں لے گیا، بھول گئے کہ کیا دیکھنے لگ گئے، اور وہاں پتہ چلا کہ وہ تو بالکل غلط باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے یاد آئے ہٹ جاؤ فوراً وہاں سے، کہا جاتا۔ پھر آیت 72 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورت کی مناسبت سے اللہ کی نشانیاں انہوں نے کیسے دیکھی اور لوگوں کو دکھائیں، اس کا ذکر ہے۔ واقعہ یاد بھی ہوگا، اور بھی اس کے الفاظ یہاں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں سورہ نام میں آیت 72 سے ہے۔ ان کی قوم اصل میں کیا تھا، ستاروں، چاند اور سورج کو پوجنے والے، اور اپنے بتوں کا بھی رشتہ انہیں سے جوڑتے تھے۔ تو وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام بہت حکمت کے ساتھ ان کی توجہ کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ، اور احساس دلاتے ہیں کہ یہ سب ڈوبنے والی ہیں،
یہ کہ ایسے ڈوب جانے والوں کو رب بنانا کیسی گمراہی ہے، اور پھر ان سے بیزاری کا اعلان کر کے فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح انہوں نے فوراً ہی پھر اپنے اللہ کی طرف مڑتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہ اسی وقت سورج چاند کو دیکھ کر وہ پھر ایمان لائے ہوں اللہ پہ، ایمان لانے والے ہی تھے، اللہ کے نبی ہی تھے، لیکن ایک پریکٹیکل کی طرح کر کے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا اس طریقے سے۔ یہ جو آیت ہے انی وجہت وجہی للذی، نماز کی نیت میں بھی پڑھنا مسنون ہے نا، اور کہ قربانی کے وقت بھی آیت پڑھی جاتی، آیت پڑھنے والے بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دل کو ہمیں اور ایک ہر معاملے میں اسی کی طرف، اپنے رب کی طرف ہی رخ کرنے والا بنا دے۔ انی وجہت وجہی للذی، اپنا چہرہ میں نے کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا، انشاءاللہ ہم کر لیں۔ اب اس کے بعد پھر اس میں آیت 83 سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر آ ہی رہا ہے، چل رہا ہے وہاں تک، اور پھر نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں آنے والے کل 18 انبیاء، 18 انبیاء کرام کا ذکر آتا پورا قرآن میں، شاید یہی جگہ ہوگی جہاں ایک ساتھ اتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ پھر ان کے آبا اور ان کی اولادوں میں سے بہتوں کو بھی یہ فضیلت ملی، کہا گیا۔ اتنے سارے اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کر کے پھر آیت 88 میں کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اب اس آیت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان جیسی نیکیاں، وہ جو اتنے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، ان جیسی نیکیاں تو ہم میں سے کون کر سکتا ہے نا؟ اور انبیاء کرام نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، اور ان سے بھی اگر شرک ہو جاتا، وہ ساری نیکیاں، وہ اتنا بڑا نیکی کا کام، وہ سب ضائع ہو جاتا، کہا جا رہا ہے۔ تو سوچیں ہمیں کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ذرا سا بھی شرک ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں انشاءاللہ نہ آنے پائے، کوئی دکھاوے کا، ریا کا جذبہ ہماری ایسا نہ ہو کہ پہلی نیکیاں تھوڑی سی ہیں اور ان کو برباد کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ہر عمل کو اس کے لیے خالص کر لے، جو عمل کریں وہ خالصتاً اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 93 میں آتا ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کر کے، ان کے بارے میں ہے کہ موت کے وقت ہی ان پر کیسی سختی ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرنے اور تکبر کی بنا پر۔ اب ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، اگرچہ اس صورت میں آگے آیت 95 سے 99 تک بھی رب کریم کا بہترین تعارف اور نشانیوں پر نشانیاں دکھائی گئیں۔ انشاءاللہ ان سب آیات کو ہم بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے اور ان کے ذریعے اپنے رب کی قدرت کو پہچاننے والے ہوں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف آتا ہے، ایک تو بات کہی گئی کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ ایک تو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا تو ساری پیداوار کون نکال رہا ہے، جو دن اور رات جس سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، پھر زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، تو اس میں تو پھر کیا کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا توفکون، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ سب کچھ تو تمہارے لیے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پیدا اس نے تمہیں کیا، اور جب تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر رہا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہ جو رات کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا، ہر روز کا صبح کا نکلنا کیسی نئی دن کی آمد، کس طرح امید دلانے والی چیز، رات اور دن کے ہی سوچیں تو اس سب میں کیا کچھ فائدے۔ اور پھر یہ کہ جس نے رات کو تمہارے لیے سکون، آرام کی چیز بنایا، راحت بنایا،
اور سورج اور چاند کو اس کے حساب کا معیار بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ جو العزیز العلیم ہے اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا لکم النجوم لتہتدوا بہا فی الظلمات والبحر، ستاروں کو تاکہ تم ہدایت پاؤ اندھیروں میں، ظلمات البر والبحر، بحر و بر کے اندھیروں میں اس سے ہدایت پاؤ. راستوں سے پہلے تو اسی سے دیکھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، لیکن ستاروں پہ بھی غور کریں تو کیسے ہدایت دینے والی چیز، اپنے اللہ کو پہچاننے والی چیز. اسی لیے کہا جاتا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی نشانیاں جاننے والوں کے لیے. جو جاننے والے ہوں، جو جاننا چاہیں، انہیں تو نشانیاں نظر آئیں، وہ اس سے اپنے رب کو وہ پہچان سکتے ہیں، وہ بتایا جاتا. اور اس کے بعد پھر اور بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نباتات کیسے اس نے اگائیں، کس طرح سے اس نے پھل پیدا کیے، کس طرح پانی اتارا، وہ ساری تفصیلات آتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان آیات کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتے، اپنے رب پر اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.